दुनिया के सबसे मसरूफ़ बैन अक़वामी हवाई अड्डों में से एक के नीचे कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर बहुत कम लोग तवज्जो देते हैं। ये मसला ना हवाई अड्डे की इमारत की छत पर है, ना मुसाफिरों के हाल में, ना रनवे के ऊपर, और ना ही हवाई ट्रैफिक के निगरानी के मरकज़ में। असल कहानी इन सब के नीचे है, ज़मीन के अंदर। दुबई बैन अक़वामी हवाई अड्डा कई दिहाइयों से दुनिया भर के मुसाफिरों को एक बराज़म से दूसरे बराज़म तक पहुंचा रहा है। लाखों लोग हर साल यहाँ से गुजरते हैं, हज़ारों तैयारे यहाँ उतरते और परवाज़ करते हैं, और इस पूरे निज़ाम पर एक ऐसी चीज़ कायम है जिसके बारे में आम मुसाफिर शायद कभी सोचता भी नहीं। वो चीज़ है ज़मीन। बज़ाहिर ज़मीन खामोश है, लेकिन ज़मीन हमेशा साकिन नहीं होती। कभी कभी वो इंतहाई आहिस्ता हरकत करती है, इतनी आहिस्ता कि इंसानी आंख इसे देख ही नहीं सकती, चंद मिलीमीटर सालाना। लेकिन तामीरात और बुनियादी ढांचे की दुनिया में चंद मिलीमीटर भी मामूली बात नहीं, ख़ास तौर पर इस वक्त जब एक पूरी इमारत, एक पूरा हवाई अड्डा, रनवे, टर्मिनल, ज़ेरे ज़मीन रास्ते, बिजली के निज़ाम, पानी की लाइनें और लाखों टन का मजमूई बोझ असी ज़मीन पर कायम हो। और यही वो मुकाम है जहां दुबई की कहानी दिलचस्प भी बन जाती है और तशवीशनाक भी। ये कहानी किसी इमारत के अचानक गिर जाने की कहानी नहीं, ये किसी बड़े हादसे की पेशगोई भी नहीं, बल्कि ये उस सवाल की कहानी है कि अगर ज़मीन वक्त के साथ मामूली मामूली मिकदार में अपनी जगह बदलती रहे तो उसके ऊपर खड़े एक ऐसे निज़ाम के लिए उसका क्या मतलब होगा जिसे तकरीबन कभी रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दुबई बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं, ये दुबई की मईशत के बुनियादी सुतूनों में से एक है। सन 2023 में यहाँ तकरीबन 9 करोड़ 47 लाख मुसाफिरों की आमद-ओ-रफ्त हुई। इस कारकर्दगी ने उसे मुसलसल 10वें मरतबा दुनिया का सबसे मसरूफ़ बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डा बनाए रखा। ज़रा इस तादाद का तसव्वुर करें, 9 करोड़ से ज़्यादा इंसान, साल बेसाल, दिन रात, गर्मी सर्दी, तातीलात और आम दिनों में। हर मुसाफिर के पीछे एक तैयारा है और हर रनवे के नीचे ज़मीन है। यही वजह है कि ज़मीन की मामूली हरकत भी यहाँ एक अहम सवाल बन जाती है, क्योंकि अगर ज़मीन हर जगह यकसां रफ्तार से नीचे जाए तो मसला निस्बतन आसान हो सकता है। लेकिन असल ख़तरा इस वक्त पैदा होता है जब ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ रफ्तार से हरकत करें। एक हिस्सा चंद मिलीमीटर नीचे जाए, दूसरा निस्बतन कम और तीसरा उससे ज़्यादा। तब इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान दबाव पैदा हो सकता है। तामीराती इंजीनियरिंग की ज़बान में उसे तफावती निशस्त कहा जाता है। सादा अल्फाज में उसका मतलब है कि बुनियाद का एक हिस्सा दूसरे हिस्से के मुकाबले में ज़्यादा बैठ जाए, और यही वो चीज़ है जिस पर दुनिया भर के बड़े तामीराती मंसूबों में खुसूसी तवज्जो दी जाती है। अब सवाल यह है कि दुबई में ये मसला पैदा क्यों हो सकता है। उसका जवाब दुबई की जोग्राफियाई साख्त में छुपा हुआ है। दुबई एक ऐसे साहिली खत्ते में वाक़ है जहाँ ज़मीन के कई हिस्से कुदरती तौर पर जमा होने वाली नरम तहों, नमकीन मैदानों और समंदर के करीब मौजूद तलछट पर मुश्तमिल हैं। उन इलाक़ों में ऐसी मिट्टी पाई जाती है जिसे आम तौर पर नमकीन साहिली मैदानों की कहा जाता है। ये मिट्टी हर हालत में एक जैसा बर्ताव नहीं करती। उस पर बोझ बढ़ाया जाए तो ये दब सकती है, उसमें पानी दाखिल हो तो उसकी खुसूसियात तब्दील हो सकती हैं, और अगर तामीरात बहुत बड़े पैमाने पर की जाएं तो ज़मीन के अंदर मौजूद मुख्तलिफ तहों का रद्द अमल भी मुख्तलिफ हो सकता है। यही वजह है कि दुबई में बड़े तामीराती मंसूबों के लिए ज़मीन को तैयार करना खुद एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का काम रहा है। लेकिन यहाँ एक बुनियादी हकीकत हमेशा मौजूद रही। इमारतें बदलती रहें, शहर फैलता रहा, वज़न बढ़ता रहा, मगर ज़मीन वही रही। आज के दुबई बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे को देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि चंद दहाइयाँ पहले ये निज़ाम कितना छोटा था। उसका पहला मुस्तकिल मुसाफिर टर्मिनल 1979 में खोला गया। उस वक्त यहाँ सालाना मुसाफिरों की तादाद आज के मुकाबले में इंतहाई कम थी। लेकिन दुबई के हुक्मरानों ने बहुत जल्द समझ लिया कि हवाई सफ़र मुस्तक़बिल में शहर की मईशत का बुनियादी हिस्सा बन सकता है। 1985 में मुत्तहिदा अरब इमारात की कौमी फ़ज़ाई कंपनी ने अपने सफ़र का आगाज़ किया। इब्तदा में तैयारों की तादाद बहुत कम थी और मंजिलें भी महदूद थीं, लेकिन फिर एक ऐसा सफ़र शुरू हुआ जिसने दुबई को दुनिया के नक्शे पर बदल दिया।
مسافروں کی تعداد بڑھتی گئی، پروازیں بڑھتی گئیں، نئے راستے کھلتے گئے اور ہر نئی پرواز کے ساتھ ہوائی اڈے کو بھی بڑا ہونا پڑا۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہوائی اڈے کی توسیع کسی ایک دن میں نہیں ہوئی، یہ کئی دہائیوں پر پھیلا ہوا عمل تھا۔ ایک ٹرمینل کے بعد دوسرا، ایک رن وے کے بعد مزید سہولیات، پھر مزید عمارتیں، پھر مزید مسافر اور پھر مزید طیارے، یعنی زمین پر بوجھ مسلسل بڑھتا گیا۔ سن 2008 میں دبئی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ٹرمینل 3 نے کام شروع کیا۔ یہ عمارت اپنے وقت کے سب سے بڑے ہوائی اڈا ٹرمینل منصوبوں میں شمار ہوتی تھی۔ اس کا رقبہ تقریباً 17 لاکھ مربع میٹر بتایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں صرف عمارت کا وزن اہم نہیں۔ ایک بڑے ہوائی اڈے کے نیچے صرف عمارت نہیں ہوتی، پانی اور نکاسی کا نظام ہوتا ہے، مسافروں کے لیے زیر زمین راستے ہوتے ہیں، سامان منتقل زمین راستے ہوتے ہیں، سامان منتقل کرنے کے نظام ہوتے ہیں، ایندھن کے نظام ہوتے ہیں، اور ان سب کا مجموعی بوجھ زمین پر منتقل ہوتا ہے۔ یعنی جس زمین پر کبھی نسبتاً کم وزن تھا، اسی زمین کو وقت کے ساتھ کہیں زیادہ وزن اٹھانا پڑا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سوال پیدا ہوتا ہے، زمین نے اس اضافی وزن کا جواب کس طرح دیا؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ زمین پر سب سے بڑا بوجھ ایک اور چیز بھی ہے، طیارے۔ ایک مکمل بھرے ہوئے بڑے مسافر طیارے کا وزن کئی سو ٹن تک پہنچ سکتا ہے، اور دبئی میں ایسے طیاروں کی آمد و رفت غیر معمولی پیمانے پر ہوتی ہے۔ جب ایک بھاری طیارہ رن وے پر اترتا ہے تو اس کا وزن صرف ایک جگہ خاموشی سے کھڑا نہیں رہتا۔ لینڈنگ کے وقت متحرک قوتیں پیدا ہوتی ہیں، پھر طیارہ رن وے پر حرکت کرتا ہے، پھر دوسرے طیارے آتے ہیں، پھر ایک ہی جگہ پر بار بار بوجھ پڑتا ہے۔ یہ عمل سال میں چند بار نہیں بلکہ ہزاروں مرتبہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہوائی اڈے کی زمین کو صرف عمارتوں کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑتا، بلکہ اسے مسلسل متحرک بوجھ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر آتا ہے دبئی کا موسم۔ یہاں گرمی صرف انسانوں کے لیے مشکل نہیں، انجینئرنگ کے لیے بھی ایک مستقل چیلنج ہے۔ گرمی میں زمین اسفالٹ اور کنکریٹ شدید درجہ حرارت کا سامنا کرتے ہیں۔ دن کے وقت سطحیں گرم ہوتی ہیں، رات میں نسبتاً ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور موسم بدلنے کے ساتھ درجہ حرارت میں تبدیلی آتی ہے۔ اس پھیلاؤ اور سکڑاؤ کا اثر تعمیراتی مواد پر پڑتا ہے۔ اگرچہ جدید رن وے اور عمارتیں ایسے حالات کو سامنے رکھ کر بنائی جاتی ہیں، لیکن دہائیوں تک جاری رہنے والا حرارتی دباؤ ایک ایسا عنصر ہے جس کی مسلسل نگرانی ضروری ہوتی ہے۔ چھوٹی دراڑیں، جوڑوں کی حرکت، سطح کی معمولی تبدیلی، پانی کا داخل ہونا اور پھر نیچے موجود مٹی کے ساتھ تعامل، ان تمام عوامل کو الگ الگ دیکھنا آسان ہے، لیکن اصل پیچیدگی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں۔ اب یہاں جدید ٹیکنالوجی کہانی کو ایک نئی سمت دیتی ہے۔ آج زمین کی حرکت کو صرف زمین پر نصب آلات سے نہیں دیکھا جاتا۔ خلا میں موجود مصنوعی سیارے بھی زمین کی سطح کی معمولی تبدیلی کو ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ جسے ماہرین استعمال کرتے ہیں، مصنوعی خلائی ریڈار کی مدد سے زمین کی سطح کی نگرانی ہے۔ اس کے ذریعے مختلف اوقات میں حاصل کیے گئے اعداد و شمار کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی علاقے کی سطح وقت کے ساتھ معمولی مقدار میں اوپر یا نیچے ہو رہی ہو تو اس حرکت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض حالات میں چند ملی میٹر کی تبدیلی بھی ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ دبئی اور اس کے ارد گرد کے ساحلی اور نئی تعمیر شدہ علاقوں پر مختلف مطالعات میں زمین کی نشست اور سطحی تبدیلیوں کا جائزہ لیا گیا ہے، لیکن انتہائی اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ کسی علاقے میں زمین کے بیٹھنے کا ثبوت یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہاں موجود ہوائی اڈا ناکام ہو رہا ہے۔ یہ دونوں باتیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ زمین کی حرکت ایک حقیقت ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب لازماً یہ نہیں کہ عمارت خطرناک حالت میں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ حرکت کتنی ہے، کہاں ہے، کس رفتار سے ہے، اور کیا وہ مختلف حصوں میں مختلف ہے۔ فرض کریں ایک پوری عمارت ایک سال میں 1 ملی میٹر نیچے بیٹھ گئی۔ اگر پورا ڈھانچہ تقریباً یکساں انداز میں حرکت کرے تو تعمیراتی انجینئرنگ کے لحاظ سے اس کا اثر ایک خاص حد تک قابل انتظام ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر عمارت کا ایک حصہ 1 ملی میٹر بیٹھے اور دوسرا حصہ 5 ملی میٹر تو دونوں حصوں کے درمیان فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ فرق ساخت پر دباؤ ڈال سکتا ہے۔
کنکریٹ میں اضافی تناؤ پیدا ہو سکتا ہے، جوڑوں پر دباؤ پڑ سکتا ہے، پانی کی نکاسی کے راستوں میں معمولی تبدیلی آ سکتی ہے، اور بعض حالات میں دروازوں، فرشوں، پائپوں یا دیگر نظاموں پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے بڑے ہوائی اڈوں کی نگرانی صرف اس سوال پر نہیں ہوتی کہ عمارت کھڑی ہے یا نہیں، بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ عمارت وقت کے ساتھ کس طرح برتاؤ کر رہی ہے۔ لیکن یہاں اس کہانی کا سب سے اہم سوال سامنے آتا ہے۔ اگر کسی بڑے ہوائی اڈے کی بنیاد کے نیچے زمین میں تبدیلی نظر آئے تو اس کی مکمل جانچ کیسے کی جائے؟ اس کے لیے بنیادوں تک رسائی چاہیے، کھدائی چاہیے، تفصیلی پیمائش چاہیے، اور بعض اوقات ایسے کام بھی کرنے پڑ سکتے ہیں جو عام حالات میں کسی بڑے ہوائی اڈے کے لیے انتہائی مشکل ہوں۔ لیکن دبئی بین الاقوامی ہوائی اڈہ دن رات چلتا ہے، پروازیں مسلسل جاری رہتی ہیں، مسافر آتے جاتے ہیں، سامان منتقل ہوتا ہے، رن وے استعمال ہوتے ہیں، اور دنیا بھر کی پروازوں کا ایک بڑا حصہ اس نظام سے گزرتا ہے۔ اس لیے کسی بڑے بنیادی ڈھانچے کی مکمل جانچ یا مرمت صرف انجینئرنگ کا مسئلہ نہیں رہتی، یہ عملی اور معاشی مسئلہ بھی بن جاتی ہے۔ تصور کریں کہ کسی بڑے حصے کو کئی ہفتوں یا مہینوں کے لیے مکمل طور پر بند کرنا پڑے۔ پروازیں کہاں جائیں گی؟ مسافروں کو کہاں منتقل کیا جائے گا؟ سامان کہاں جائے گا؟ فضائی کمپنیوں کو اپنے نظام کو کیسے دوبارہ ترتیب دینا ہوگا؟ اور دبئی کی معیشت پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ یہی وجہ جدید ہوائی اڈوں میں مرمت کا مقصد اکثر مکمل بندش نہیں بلکہ مرحلہ وار دیکھ بھال ہوتا ہے۔ ایک حصہ بند، دوسرا حصہ فعال، کام مکمل، پھر اگلا حصہ۔ یہی طریقہ ایسے نظاموں کو چلتے ہوئے برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن اگر مسئلہ بنیاد کی بہت گہری تہ میں ہو تو صورتحال کہیں زیادہ پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ دبئی کی کامیابی کی سب سے بڑی خصوصیات میں سے ایک رفتار رہی ہے۔ وہ کام جو دوسرے شہر کئی دہائیوں میں کرتے ہیں، دبئی نے کئی مرتبہ چند سالوں میں کرنے کی کوشش کی۔ نئی سڑکیں، نئے ٹاور، نئے جزیرے، نئے ہوائی اڈے، نئی بندرگاہیں، نئے مالی مراکز اور عالمی سیاحت کے لیے نئی سہولیات۔ یہ رفتار دبئی کی طاقت بھی رہی ہے، لیکن ہر تیز رفتار تعمیر کے پیچھے ایک بنیادی سوال ہوتا ہے: کیا زمین بھی اسی رفتار سے تیار ہو سکتی ہے؟ عمارت کو تیز رفتاری سے بنایا جا سکتا ہے، کنکریٹ کو تیز رفتاری سے ڈالا جا سکتا ہے، سڑکیں تیزی سے بنائی جا سکتی ہیں، لیکن زمین کی ارضیاتی تبدیلی کو حکم نہیں دیا جا سکتا۔ زمین اپنے وقت پر رد عمل دیتی ہے، اور یہی وہ فرق ہے جسے نظر انداز کرنا کسی بھی بڑے تعمیراتی منصوبے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ مسئلہ صرف ایک شہر کا نہیں، دنیا کے کئی بڑے ساحلی شہر نرم زمین، نئی بھری گئی زمین اور پانی کے قریب موجود تلچھٹ پر تعمیر کیے گئے ہیں۔ کچھ شہروں میں زمین کا بیٹھنا برسوں سے زیر مطالعہ ہے۔ کچھ جگہوں پر سطح سمندر میں اضافہ بھی ایک اضافی خطرہ ہے، اور کچھ علاقوں میں زیر زمین پانی نکالنے سے زمین کی نشست میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یعنی مستقبل کے شہروں کے لیے ایک نیا سوال سامنے آ رہا ہے: ہم کتنی بڑی عمارتیں بنا سکتے ہیں؟ یہ سوال پہلے بھی موجود ہے: ہم ان عمارتوں کو کتنی دیر تک اسی زمین پر قائم سمتہ رکھ سکتے ہیں؟ شاید اسی لیے دبئی مستقبل کے لیے ایک اور بڑا راستہ تیار کر رہا ہے۔ المکتوم بین الاقوامی ہوائی اڈے کی توسیع کا منصوبہ دبئی کے مستقبل کے سب سے بڑے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں شامل ہے۔ اس منصوبے کے مکمل ہونے پر اسے سالانہ بہت بڑے پیمانے پر مسافروں کو سنبھالنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف ایک نیا ہوائی اڈہ بنانے کی بات نہیں، یہ دبئی کے ہوائی سفر کے مرکز کو مستقبل میں منتقل کرنے کی حکمت عملی بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ موجودہ ہوائی اڈے پر دباؤ کم ہو، لیکن یہاں بھی ایک سوال باقی رہتا ہے: یہ منتقلی ایک دن میں نہیں ہوگی، اس میں کئی سال لگ سکتے ہیں، اور کئی سال کسی ارضیاتی عمل کے لیے بہت طویل عرصہ ہو سکتے ہیں۔ اگر زمین ہر سال معمولی مقدار میں بیٹھتی رہے تو وہ معمولی مقدار وقت کے ساتھ جمع ہوتی رہتی ہے۔ تو پھر اصل سوال کیا ہے؟ کیا دبئی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے نیچے زمین حرکت کر رہی ہے؟ زمین کی سطح میں تبدیلی اور نشست کے بارے میں مختلف سائنسی مطالعات موجود ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوائی اڈہ ناکام ہو رہا ہے؟ نہیں، اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ مخصوص تعمیراتی اور ارضیاتی اعداد و شمار درکار ہوں گے۔
کیا زمین کی مسلسل حرکت مستقبل میں نگرانی اور انجینئرنگ کی اضافی ضرورت پیدا کر سکتی ہے؟ بالکل، اور یہی اصل کہانی ہے۔ یہ کسی فوری تباہی کی کہانی نہیں، یہ ایک ایسے خطرے کی کہانی ہے جسے سمجھنے کے لیے ہمیں برسوں اور دہائیوں کے اعداد و شمار دیکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ زمین شور نہیں کرتی، وہ اعلان نہیں کرتی، وہ اچانک یہ نہیں کہتی کہ اب مسئلہ شروع ہو گیا ہے۔ وہ صرف آہستہ آہستہ حرکت کرتی ہے، ملی میٹر بے ملی میٹر، سال بے سال، اور انسان اکثر اس وقت متوجہ ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں مل کر ایک بڑی تبدیلی بن چکی ہوتی ہیں۔ دبئی نے دنیا کو یہ دکھایا کہ ناممکن نظر آنے والی جگہ پر بھی عالمی شہر بنایا جا سکتا ہے۔ صحرا میں بلند عمارتیں، سمندر میں مصنوعی جزیرے، دنیا کے بڑے ترین ہوائی اڈوں میں سے ایک، عالمی تجارت کا مرکز، اور ایسے بنیادی ڈھانچے جو لاکھوں لوگوں کو ہر سال اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہ کامیابی معمولی نہیں، لیکن اسی کامیابی کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ جتنا بڑا نظام ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کا انحصار اس بنیاد پر ہوگا جس پر وہ قائم ہے، اور اگر وہ بنیاد مسلسل تبدیل ہو رہی ہو تو اس تبدیلی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بنیادی ڈھانچے کی دنیا میں بعض مسائل اچانک پیدا نہیں ہوتے، وہ برسوں میں بنتے ہیں۔ ایک ملی میٹر، پھر دوسرا، پھر مزید چند ملی میٹر انسانی آنکھ کے لیے شاید کچھ بھی نہیں، لیکن جدید پیمائش کے لیے یہ ایک مکمل نمونہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آج کے ماہرین صرف دراڑیں تلاش نہیں کرتے، وہ تبدیلی تلاش کرتے ہیں، حرکت تلاش کرتے ہیں، رفتار تلاش کرتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف حصے ایک دوسرے کے مقابلے میں کیسے برتاؤ کر رہے ہیں، کیونکہ کسی بڑے نظام کی ناکامی اکثر اس وقت شروع نہیں ہوتی جب پہلی بڑی دراڑ نظر آتی ہے۔ بعض اوقات اس کی بنیاد بہت پہلے کسی ایسی چھوٹی تبدیلی میں پڑ چکی ہوتی ہے جس پر اس وقت کسی نے توجہ نہیں دی۔ تو شاید اصل سبق دبئی کے بارے میں نہیں، شاید اصل سبق ہر اس شہر کے بارے میں ہے جو زمین کی قدرتی حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم عمارتوں کو بلند کر سکتے ہیں، ہم سمندر میں زمین بنا سکتے ہیں، ہم صحرا میں شہر کھڑے کر سکتے ہیں، ہم ہوائی اڈوں کو کروڑوں مسافروں کے لیے تیار کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز ہمارے حکم سے نہیں چلتی: زمین۔ اور اگر زمین بدل رہی ہو تو اسے نظر انداز کرنے کی قیمت ہمیشہ اسی وقت معلوم نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اس کی قیمت برسوں بعد سامنے آتی ہے، چند ملی میٹر سے شروع ہونے والی تبدیلی کے بعد۔ اگر آپ کو ایسی ہی کہانیاں پسند ہیں جہاں عالمی شہروں، بڑے بنیادی ڈھانچے اور ان کے پیچھے چھپے خطرات کو سطحی خبروں کے بجائے گہرائی سے سمجھا جاتا ہے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی تعمیرات ہمیشہ وہ راز نہیں چھپاتے جو اوپر نظر آتے ہیں۔ بعض اوقات اصل کہانی ان کے نیچے ہوتی ہے، اور بعض اوقات جس چیز پر ہم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں وہی چیز سب سے کم نظر آتی ہے: زمین۔